नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कराची शहर को, पाकिस्तान नेवी को। अमन 17 जो नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं बहुत बड़ी इस वक्त कराची में, जहां 30 से ज़्यादा ममालिक, जिसमें अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, रूस भी है, चीन भी है, 30 से ज़्यादा ममालिक की नेवी जो है, नेवीज़ जो हैं, उनके जो नेवल एसेट्स हैं, वो इन अमन 17 एक्सरसाइजेज में इस वक्त शमूलियत कर रहे हैं। और साफ नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का, आइसोलेट करने का जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान है या उनका मंसूबा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा कामयाबी हिंदुस्तान को हासिल नहीं हो रही। अमेरिका की बदलती हुई सियासत जो है उससे हमें, और वहाँ जो कशमकश है उससे हमें क्या पैगाम मिलता है, इस पे भी हम आज के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। और फिर ये कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ये थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट्स हैं किस तरह से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अब चलते हैं कराची शहर की तरफ, जहां इस हफ्ते की 3-4 जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत अहम हैं। एक, सलीम शहजाद साहब का बहुत बरसों के बाद पाकिस्तान आना और आते ही एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन साहब, उनके रेड वारंट्स जो हैं वो इशू हो जाना। कराची के आईजीपी, सिंध के आईजीपी एडी ख्वाजा साहब के इंतहाई ब्लंट कमेंट्स के, जिन लोगों ने पुलिस अफसरान को और नौजवानों को चुन चुन के मारा, वो ताकत के ऐवानों में बैठे हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची के पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान जनाब नबील गबोल साहब। गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। गबोल साहब, कराची की सियासत पे बड़ी आपकी गिरफ्त रही है। सलीम शहजाद साहब के इस तरह से वापस आना और गिरफ्तार होने की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है? देखिए, सलीम शहजाद मेरे ख्याल में ज़्यादा अरसे जेल में नहीं रहेंगे, और वो जो है उनके ऊपर बहुत ही एक छोटा सा केस है, कोई बड़ा केस भी अभी तक नहीं लगा है। जबकि सलीम शहजाद का नाम बहुत बड़ा है, यानी नाम बड़े का मकसद ये मैं कहूँगा कि सलीम शहजाद और अल्ताफ हुसैन दोनों क्राइम इन पार्टनर इन क्राइम रहे हैं, और पार्टनर्स इन क्राइम रहे हैं। तो जब पार्टनर्स इन क्राइम रहे हैं शुरू के दिन से, पहले दिन से लेकर अब तक, और उनका अचानक अल्ताफ हुसैन को खैराबाद कहना और छोड़ के वापस आना, जाहिर तो यही होता है कि दो बातें इसमें निकलती हैं। पहले तो बट गबोल साहब, ये तो 2010 से अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको अलग कर दिया हुआ था, और अगस्त में जैसे ही अल्ताफ हुसैन साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो सलीम शहजाद साहब ने उसकी मजम्मत की थी। तो ये तो राब्ते तो और सिलसिले तो बहुत अरसे से जुदा हैं। देखिए, अल्ताफ हुसैन के साथ जो भी जिनके राब्ते मुंतका होता है ना, वो चंद दिनों के लिए होता है। फारूक सत्तार को कितनी दफ़ा उन्होंने जो है राब्ता कमेटी से हटा दिया है, सस्पेंड किया है, और 15 दिन के अंदर, बल्कि 3 दिन के अंदर वापस ले आते हैं वो। तो जो 2010 में आप बात करें ना, सलीम शहजाद की नाराज़गी थी, दुबई से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, एक मीडिया से बात भी की थी अल्ताफ हुसैन के बारे में कि मेरे पास बहुत सारे राज है, और अगर मैंने राज खोल दी तो बहुत बड़ा सियासी तूफान आएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो फिर जो है MQM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में नज़र आए। तो दो चीज़ें मुझे समझ आती हैं जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, या वो जो जिस पोजीशन में, या तो जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत आए थे कि वो PSP ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने फारूक सत्तार के हिमायत का ऐलान किया और उसको जेल जाना पड़ा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि सलीम शहजाद ये एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं सबको मुत्तहद करने के लिए आया हूं, इकट्ठा करने के लिए आया हूं। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल मुत्तहिद होना नहीं चाहता है। जब आप ये किसी को, मुत्तहिदा कमाल को ये कहेंगे ना कि आप फारूक सत्तार के साथ बैठे या इशरत इबाद के साथ बैठे, तो वो फौरी तौर पर ही रिजेक्ट करेगा इस आइडिया को। जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये बात कही थी मुस्तफ़ा कमाल को कि आप फारूक सत्तार के साथ और इशरत इबाद साहब के साथ बैठे, और वो उनकी ख्वाहिश भी यही है। जब उनको ऑफ़र की गई थी कि आप हमारी सरबराही करें, सरपरस्त आला बने, तो मैं समझता हूं कि ये इश्यूज तो चल रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम ज़रूर 2018 से पहले निकलेगा, क्योंकि MQM अलग अगर लड़ेगी, 3 हिस्सों में लड़ेगी, तो इनके वोट बढ़ जाएंगे, और इसका फ़ायदा जो है वो दूसरी कोई जमात उठा लेगी। तो ये कभी ये गलती नहीं करेंगे, आप देख लेना। जनरल मुशर्रफ का झुकाव MQM के किस धड़े की तरफ है? मुशर्रफ साहब का झुकाव
کس دھڑے کی فاروق طرف؟ ستار والی گروپ کی طرف ہے. جنرل مشرف کی جھکاؤ جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے وہ اصل ایم کیو ایم اس لیے کہلایا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ انتخابی نشان پتنگ ہے اور لوگ پتنگ کو ہی ٹھپا لگاتے ہیں اور پتنگ کی ڈور جو ہے وہ فاروق ستار کے ہاتھ میں اس وقت, کیونکہ وہ آفیشیلی ایم کیو ایم پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, اس لیے ان کا ایج ہے اس وقت. اور موسٹلی جو سیکٹر انچارج بھی ہیں وہ فاروق ستار کے ساتھ ہیں. آپ کیا یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, کیا آپ ہمارے ویورز کو کراچی میں یہ بتا رہے ہیں کہ سلیم شہزاد بہت جلدی جیل سے نکل آئیں گے اور پھر وہ آ کے ڈاکٹر فاروق ستار کی صفوں میں کھڑے ہمیں نظر آئیں گے؟ Is this what you are saying? بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئے ہیں اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ وہ فاروق ستار کے ساتھ جوائن کر لیں, کیونکہ مصطفیٰ کمال تو آلریڈی کہہ چکے کہ ہمارے پاس ان کی جگہ نہیں ہے, اور انہوں نے خود بھی یہ مصطفیٰ کمال کو پہلے ہی میسج کیا تھا کہ وہ ان کے پاس نہیں آنا چاہتے, اور جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ وہ فاروق ستار کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. اچھا, جو ریڈ وارنٹس ایشو ہو گئے الطاف حسین صاحب کے اچانک, یہ مطلب کوئی ایک نیچرل اس کی کوئی اہمیت ہے یا یہ محض ایک نیوز ایجنڈے کو پاناما سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش؟ دیکھیں, یہ تو نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے, یہ انٹیریئر منسٹری ہے, یہ عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے والی بات ہے کہ ایک برٹش نیشنل کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں ریڈ وارنٹ ایشو کر کے کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو یو کے گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان ایسی کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے, ایسی کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کی کہ وہ جو ہے اپنے کسی شہری کو پاکستان کے حوالے کرے. تو یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے سنسیئر ہیں, ہم کتنے سیریس ہیں کراچی سے جو ہے ایم کیو ایم کا اور الطاف حسین کا جو یہاں دہشت ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے. اور یہ جو جتنے آپریشن بھی ہوئے ہیں یہ کریڈٹ میں نہیں دوں گا وفاقی حکومت کو یا نواز شریف کو. یہ سارا جتنا کچھ ہوا یہ آرمی آپریشن تھا, یہ جنرل راحیل شریف صاحب نے خود مانیٹر کیا تھا, اور یہ رینجرز کی وجہ سے کراچی میں امن آیا, یہ جو آپریشن کامیاب ہوا ہے. اب جب کہ راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو گئے اور جنرل رضوان جو ہیں وہ آئی ایس آئی سے ہٹ کے این ڈی یو میں چلے گئے, تو اب کراچی کے آپریشن کی اس وقت جو اس کا مومنٹم یا ٹیمپو ہے کیا؟ سیم پالیسی ہے, پالیسی آرمی کی کبھی نہیں بدلتی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر چینج آف گارڈز بھی ہوتا ہے تو جو پالیسی ہے وہ سیم رہتی ہے. اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی بھی وہی پالیسی ہے جو جنرل راحیل شریف صاحب کی ہے کہ وہ کسی طور پر بھی جو پاکستان کے اندر دہشت گرد ہیں ان کو معاف نہیں کریں گے. خصوصاً وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی کورٹس کے بھی حوالے سے کہ اسمبلی اس بل کو پاس کرے, اور جیسے یہ اسمبلی بل پاس ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جنرل راحیل شریف کے وقت میں کوئی 150 کیسز پینڈنگ میں تھے, لیکن صرف پھانسی جو ہے میرے خیال میں تقریباً 12 یا 13 لوگوں کو ہوئی ہے. لیکن اب اگر یہ دوبارہ ملٹری کورٹس جو ہے وجود میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو فنکشنز ہے وہ زیادہ تیز ہو جائیں گے, اور جو کراچی کے اندر خصوصاً جو ٹیررسٹ ابھی تک ان کا کوئی بھی میں آپ کو مثال دوں, جس طرح عزیر بلوچ ہے اس کی چالان بھی پیش نہیں ہوئی, ابھی تک وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اس کے خلاف. اور جس طرح آئی جی سندھ نے بھی جو بیان دیا ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, تو وہ بھی اسی کے ساتھ اگر ہم جوڑیں جو آئی جی سندھ نے بات کی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب کے چیمبر آف کامرس میں بات کرتے ہوئے, وہ میں ٹکڑا ذرا آپ کو سنا دوں, پھر اس کا تجزیہ میں آپ سے لے لوں. وہ پولیس افسر جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے سینکڑوں جانوں پر نذرانہ دے کے جو اس آپریشن کو جب کامیاب بنایا تھا, انہی اسی آپریشن کو سیاست کی نظر کر کے ان پولیس افسر کو ایک ایک کر کے چن کے شہید کیا گیا کراچی کی سڑکوں پہ, اور ان کو مارنے والے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے رہے. گیبل صاحب, یہ ان کو مارنے والے پولیس والوں کو ایک ایک کر کے مارا گیا اور ان کو مارنے والے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے رہے, یہ تو زلزلہ نہیں ہے؟ ان یونیفارم آئی جی پی کراچی آئی جی سندھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے جب آپ کسی کو ہٹا دیتے ہیں نا اپنے عہدے سے تو وہ پھر جو ہے اس کا ضمیر جاگتا ہے اور پھر وہ سچی باتیں کرتا ہے. جس طرح مصطفیٰ کمال کو جب اس نے نئی پارٹی بنائی پھر اس نے الطاف حسین کے بارے میں ساری راز فاش کی. اسی طریقے سے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب, انہوں نے تو یونیفارم پہنا ہوا ہے. اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا, لیکن ان کو ہائی کورٹ نے جو ہے اسٹے آرڈر دیا ہے اور وہ اسٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن یہ بات انہوں نے غلط نہیں کی ہے, انہوں نے یہ بات بالکل سچ کی ہے کہ جس نے آپریشن میں حصہ لیا ان کو چن کے مارا, اور ایم کیو ایم کے لوگوں نے مارا, اور ایوان میں بیٹھے ہوئے یہی ایم کیو ایم کے
پارلیمنٹیرین جو MNAs ہیں وہ بھی ملیٹنٹ ونگ کے کچھ جن کو میں جانتا ہوں جن کا جو کردار یہی ہے کہ وہ ملیٹنٹ ونگ سے ان کا تعلق رہا ہے اور وہ MNA اور MPA بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں 2-3 MPs گرفتار بھی ہوئے جو کہ خود انوالوڈ تھے ٹارگٹ کلنگ کے اندر. اچھا اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں آپ کے شہر کے بار بار طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کراچی کو کہتے ہیں میرا شہر ہے. دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ کراچی، میری ملاقات جب 2 تاریخ کو بنی گالہ میں ہوئی تھی تو انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں کراچی کی پارٹی کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے غیر مطمئن ہے کراچی کی پارٹی جو ان کی PTI ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ PTI کراچی سے، یعنی PTI کراچی کی جو پرفارمنس ہے، کراچی شہر کی جو PTI پارٹی ہے اس کی پرفارمنس سے وہ غیر مطمئن. میں نے وہی آپ کو کہا. تو اس حوالے سے وہ بہت زیادہ جو ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کراچی میں کام نہیں ہوا. اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ فائدہ MQM کے ختم ہو جانے کے بعد جو ہے وہ PTI کو ملتا، لیکن PTI نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور جو ووٹ بینک تھا، آپ دیکھیں نمبر 2 جو، اور کس کو ملا پھر یہ فائدہ؟ یہ فائدہ ابھی تک تو دیکھیں نا، الیکشن نہیں ہوا ہے ابھی تک تو کسی کو نہیں ملا، آپس میں 3 بٹ گئی ہے. مصطفیٰ کمال کو ملا ہے اس کا فائدہ. میں مطلب آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال اسی ووٹ بینک کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مہاجر ووٹ بینک ہے، جو الطاف حسین کے. حالانکہ اگر عمران خان کی PTI یہاں پر ان کے لوگ کراچی میں اگر سیاسی لوگ ہوتے تو وہ کیش کر پاتے ان ووٹرز کو، لیکن ان کے پاس جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا تو وہ مصطفیٰ کمال کی طرف چلے گئے. تو اب وہ یہاں پر آ کے کراچی کو ری آرگنائز کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. سیاستدان کراچی کے ممتاز، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت عرصے سے تعلق رہا اور ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں کہ کس طرف جانا. کراچی کی سیاست کے مختلف آسپیکٹس کے اوپر، مختلف نکات کے اوپر انتہائی سیر حاصل، انتہائی منطقی اور آبجیکٹو ڈسکشن. ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بین الاقوامی اور امریکی معاملات کے حوالے سے 2 ڈیولپمنٹس اور 2 نقطے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اپوزیشن کے درمیان جس قسم کی سیاسی مہازارائی، چپکلش اور جدوجہد اور کشمکش ہو رہی ہے، اور جس میں امریکہ کی میڈیا نے، امریکہ کی ریاستوں نے اور امریکہ کی جوڈیشری نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کا راستہ مکمل طور پر روک دیا ہے جو انہوں نے 7 مسلم ممالک سے امیگریشن کے حوالے سے، ویزا ریسٹرکشن کے حوالے سے ایشو کیا تھا. یہ جو جدوجہد ہے، امریکہ کی جمہوریت کی جدوجہد ہے، یہ پاکستان سمیت پوری مسلم دنیا کے لیے اس میں بہت ایک اہم پیغام ہے، میسج ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ امریکہ کی جمہوریت مسلمان ملکوں کو، پاکستان جیسے ملکوں کو یہ بتا رہی ہے کہ جمہوریت محض الیکشن کروانے کا اور مختلف طریقوں سے اس الیکشن کو جیت لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جمہوریت تو ایک ایسا نظام حکومت ہے، ایک ریاست کے ایسے سیاسی ڈھانچے کا نام جمہوریت ہے جس میں کسی ایک شخص، کسی ایک آفس، کسی ایک سیاسی اکائی، کسی ایک ریاست کو پوری ریاست کے اوپر جو ہے کنٹرول حاصل نہیں ہو سکتا. ہر سیاسی اکائی اور ہر سیاسی آفس جو ہے اس کی طاقت کو دوسری سیاسی اکائی کے ساتھ بیلنس کیا گیا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو راستہ روک دیا گیا ہے جوڈیشری کے ذریعے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پولیٹیکل پلورلٹی ہے. امریکہ میں پورے امریکہ کے اوپر صدر کو کنٹرول حاصل نہیں ہے، بلکہ وہاں پر 50 آزاد خود مختار ریاستیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں انڈیپینڈنٹ شہر ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں ہماری ناظمین کی طرح انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ میئر ہیں. اور وہاں کی بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہیں، کیونکہ جو عدالت کے سامنے کیس کیا ہے اسے نہ صرف 4 ریاستیں لے کر گئی ہیں، اسے 15 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس نے سپورٹ کیا ہے. اور 100 سے زیادہ بڑی امریکن کارپوریشنز جس میں فیس بک بھی ہے، گوگل بھی ہے، ایپل بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، مائکروسافٹ بھی ہے، وہ ایکسپیڈیا ہے، ایمیزون ہے، انہوں نے اسے سپورٹ کیا ہے چونکہ انہیں یہ خطرہ نہیں ہے
کہ ان کے ایڈورٹائزمنٹ رک سکتے ہیں یا ان کی بیویاں یا بچے اغوا ہو سکتے ہیں, ان کی گاڑیاں جل سکتی ہیں یا انہیں مارا جا سکتا ہے یا ٹیکس مشینری کو ان کے پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے یا کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس نظام میں جمہوریت کی پلورلٹی سامنے آئی ہے جس میں عدالت نے دوسری دفعہ اپنی فیصلے میں اپیلز کورٹ نے لکھا ہے, کیونکہ جہاں صدر نے یہ موقف اختیار کیا کہ امریکی آئین میں ان کو مکمل آزادی حاصل ہے, طاقت حاصل ہے قومی سلامتی کے معاملات میں اور امیگریشن کے معاملات میں, عدالت نے کہا بصد احترام ہم مانتے ہیں کہ قومی سلامتی میں اور امیگریشن میں صدر کو طاقت حاصل ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پریزیڈنشل ایگزیکٹو آرڈرز کو عدالتیں ریویو نہیں کر سکتی. اور جب ہم آپ کے فیصلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس فیصلہ کرنے کے لیے ریویو کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی شواہد یا کوئی ایویڈنس جو ہے کہ ان 7 ممالک سے آنے والے مسلمان جو ہیں انہوں نے امریکہ کے شہریوں کے لیے یا ریاست کے لیے خطرہ کانسٹیٹیوٹ کیا, اس کی کوئی ایویڈنس, اس کی کوئی شواہد, اس کی کوئی منطقی لاجک جو ہے وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکے. ناظرین اب آتے ہیں ایک دوسرے بڑے اہم ایشو کی طرف. میرے ہاتھ میں ایک رپورٹ ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے جس پہ لکھا ہے A new US approach to Pakistan enforcing aid conditions without cutting ties, جسے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پاکستان کے سابقہ ایمبیسڈر جناب محترم حسین حقانی صاحب نے لکھا ہے. یہ وہ رپورٹ ہے جو گزشتہ کئی دن سے ہندوستان کے تمام اخبارات, ٹائمز آف انڈیا ہو, ہندوستان ٹائم ہو, ہندو ہو, تمام سینکڑوں ویب سائٹس جو ہیں وہ اس پہ انہوں نے بڑا مرچ مسالہ لگا کے بڑھا چڑھا کے اس کا واویلا کر رہے ہیں وہ, اور ان کا حق ہے کہ وہ کریں چونکہ یہ پاکستان کے خلاف لکھی گئی ایک رپورٹ ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے بہت سے تھنک ٹینکس نے اکٹھے ہو کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ایڈوائز کیا ہے کہ پاکستان کے کس بل نکالنے کے لیے, اور پاکستان جو دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان میں, کشمیر میں یا افغانستان میں, اسے روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اختیار کرنی چاہیے, کیسے ایڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہندوستان کے اخبارات کا یقین مانیے بالکل رائٹ ہے ان کا کہ وہ مسالے لگائیں, اس میں چرب زبانی کریں, اس میں مبالغہ آرائی کریں, بڑھا چڑھا کے اس کو وہ لکھیں, ان کا حق ہے, یہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. افسوس کی بات یہ ہے, صد افسوس ہے کہ پاکستان کے جو اخبارات ہیں جو ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہیں کہ انہوں نے بھی منوعن وہی بکواس لکھی ہے جو کہ ہندوستان کے اخبارات لکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے تھنک ٹینکس نے مل کر یہ کیا ہے اور وہ سب مل کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ایڈوائز کر رہے ہیں. کسی نے پاکستانی اخبارات میں یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ رپورٹ صرف ایک انسٹیٹیوٹ کی ہے, حسین حقانی صاحب محترم نے لکھی ہے. یہ بات بڑی واضح ہے, حسین حقانی صاحب بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, انگلش اور اردو دونوں میں بہت آرٹیکولیٹ ہیں, پاکستان کے ذہین ترین لوگوں میں ہوں گے, لیکن میمو گیٹ کے بعد سے وہ بڑے ناراض ہیں, انجرڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے ان کے ساتھ, اور ان کا ایک موقف بن چکا ہے پاکستان کے حوالے سے جو کہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح جو لیزا کرٹس ہیں جس کا اس پہ نام لکھا ہے, جس نے ان کو اس رپورٹ کو سپورٹ کیا ہے, ان کا بھی ہندوستان پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا مخصوص قسم کا موقف ہے جو ان کی تمام تحریر جو ہے, رائٹنگز ہے, اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن اس پہ جو کہا گیا کہ باقی تھنک ٹینکس کی اس کو سپورٹ حاصل ہے, ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کو قطعی طور پہ حاصل نہیں ہے. اس کے اوپر جو ٹوٹل 5 یا 4 اور لوگوں نے اسائن کیا, ان کے میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حسین حقانی اور لیزا کرٹس کے علاوہ بروس ریڈل, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے سائن کیے ہیں. کرسچن فیئر جو ہیں انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ اپرنا پانڈے جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ہی کام کرتی ہیں حسین حقانی صاحب کے ساتھ, انہوں نے سائن کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے جو پاکستانی اینک بھی کسی کے پاس نہیں ہے پاکستانی اخبارات میں, کہ اس کے 15ویں صفحے کے اوپر کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس رپورٹ پہ جو 5 لوگوں نے سائن کیے ہیں یہ ان کے تھنک ٹینکس اور انسٹیٹیوشنز کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ان کی ذاتی اوپینین ہے, اور ان کے تھنک ٹینکس نے اس رپورٹ کو افرم نہیں کیا ہے, سپورٹ نہیں کیا ہے, اپروول نہیں کیا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ لیزا کرٹس کا جو اپنا تھنک ٹینک ہے ہیریٹیج فاؤنڈیشن, اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ابھی تک کم از کم, فرائیڈے کا دن ہے, ابھی تک کم از کم یہ رپورٹ وہاں موجود نہیں ہے, صرف ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے اوپر موجود ہے. اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس پروگرام میں, اس چھوٹے سے دیسی قسم کے پروگرام میں دسمبر سے کئی دفعہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت, مودی سرکار جو ہے, ان کا جو فورن آفس ہے, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی یہ بہت بڑی اس موقع پہ اسٹریٹجک نیڈ ہے, یہ مومنٹ آف ٹرانزیشن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جس کا کوئی ذہن نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے حوالے سے, اس کا ذہن بنایا جائے
اور پاکستان کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو مجبور کیا جائے, سمجھایا جائے, دکھایا جائے کہ پاکستان کو اسی لینز سے, اسی پرزم سے دیکھا جائے دہشت گردی کے کہ یہ ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ ہے, جس طرح سے اوباما ایڈمنسٹریشن, اوباما کلنٹن اور اوباما کیری ایڈمنسٹریشن نے 2008 کے ممبئی کے واقعات کے بعد سے دیکھا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجک نیڈ ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے یہ اسی طرح اس اسٹریٹجک نیڈ میں فٹ ہوتی ہے. جس طرح سے ہم نے کرٹیسائز کیا کہ پاکستان کی حکومت کا جو عجیب و غریب فیصلہ تھا 31 جنوری کو حافظ سعید کو نظر بند کرنا, جس کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا, جان بوجھ کے غلط تاثر دیا گیا کہ یہ امریکہ کا دباؤ تھا, خوف تھا, یا چین کا دباؤ خوف تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہاں سے ایک ایسا فیصلہ کچھ لوگوں نے کروایا جس کا مقصد ہندوستان کی اسٹریٹجک نیڈز کو لگتا ہے پورا کرنا تھا. تو یہ معاملات ہیں جس پہ پاکستان کے میڈیا کو باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس ملک کا دفاع کرنا میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. یہ فوجی تو نہیں خالی اس کے لیے, فوج کے اور پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں مرنے کے لیے, شہید ہونے کے لیے. یہ آپ کی بھی, لکھنے لکھانے والوں کی بھی انالیسس کرنے کی اینک لگا کے ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک نیریٹو شیپ کریں ان نیشنل انٹرسٹ. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.